औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के हुक्म से आज कुरान स्टडी के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। हम कुरान स्टडी जो है सूरह 6 से शुरू की हुई है हमने, और इसकी क्या कहते हैं, सूरह 6 की 114 आयत से हम आज की कुरान स्टडी का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमेशा अल्लाह ताला की पनाह हमें मांगनी चाहिए। कुरान से शुरू करने से पहले तो मैं सीख रेफ्यूज मांगती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो सूरह 6 आयत नंबर 114, इसकी हेडलाइन है कुरान फुली डिटेल्ड। आयत कह रही है, शेल आई सी other than God as a source of law when he has revealed to you this book fully detailed. Those who receive the scripture recognize that it has been revealed from your Lord truthfully. You shall not harbor any doubt. इसकी उर्दू है, कुरान मुकम्मल मुफस्सिल। क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और जरिया कानून तलाश करूं, जबकि उसने तुम पर ये किताब पूरी तफसील के साथ नाजिल की है। वो जिन्होंने किताब वसूल की है वो पहचानते हैं कि ये तुम्हारे रब की तरफ से सच्चाई के साथ नाजिल की गई है। तुम्हें कोई शक नहीं करना चाहिए। इसकी आयत नंबर 115 भी साथ पढ़ लेती हूँ। द वर्ड ऑफ योर लॉर्ड इज कंप्लीट इन ट्रूथ एंड जस्टिस, नथिंग शैल एब्रोगेट हिज वर्ड्स, ही इज द हियरर द ओमनिशिएंट। तुम्हारे रब का कलाम सच और इंसाफ के साथ मुकम्मल है, कोई चीज उसके अल्फाज को मनसूख नहीं करेगी। वो सुनने वाला, सब जानने वाला है। इसका फुटनोट भी है, upholding any source beside the Quran reflects disbelief in the Quran, Appendix 18। कुरान के अलावा किसी और जरिए को मानना कुफ्र को जाहिर करता है। और ज़मीमा 18 देखें। तो माशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है 114, जिसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये वाहिद जो कानून और सोर्स है लॉ की, वो सिर्फ और सिर्फ ये कुरान है। यानी हमें जो है कहीं किसी भी चीज के लिए, हमें जिंदगी में आपको जो भी है रिलीजियस और चीजों के लिए जो अल्लाह ताला ने कमेंडमेंट्स बताए हैं, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक किताब है जो अल्लाह ताला की ने खुद अपने भेजी है अपने जो है मैसेंजर प्रॉफिट के पास, और वो है कुरान। कुरान के अलावा हमें किसी और सोर्स को फॉलो करने की इजाजत नहीं दी गई। तो अल्लाह ताला इसमें हमें बता रहे हैं कि ये एक पूरी कुरान जो है मुकम्मल और तफसील के साथ भेजी गई है। और अल्लाह ताला कह फरमा रहे हैं कि वो लोग जो इसको वो जिन्होंने किताब जिनको ये किताब मिलती है वो पहचान लेते हैं कि ये उनके रब की तरफ से सच्चाई के साथ नाजिल की गई है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमें इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि कुरान कुरान के जो है अलावा हमें और कोई हमारे लिए रिलीजियस सोर्स बन जो है कोई और चीज नहीं हो सकती सिवाय कुरान के। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की इस किताब के अलावा हम किसी और सोर्स को फॉलो नहीं कर सकते। और जब हम किसी भी और चीज को कुरान के साथ मिला देते हैं, यानी उसके साथ मिला के उसको भी रिलीजियस जो है अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला के दीनी अहकामात हैं, उसके साथ बराबर के शामिल कर लेते हैं, तो वो सबसे उसको हम अल्लाह ताला वो हम शिर्क कर रहे होते हैं किसी भी और सोर्स को कुरान के साथ मिलाने पर। तो अल्लाह ताला ने इस तरह कुरान की फुली डिटेल यानी तफसील वाली किताब होने के बारे में
قرآن میں کئی اور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، جیسے کہ سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 752 7 کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ یہ فلی ڈیٹیل کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نالج بھی ہے، اللہ سیدھا راستہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرسی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پہ یقین لاتے ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ فلی ڈیٹیل یعنی مکمل اور مفصل ہے۔ پھر آیت نمبر 10 سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 37 میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ قرآن کو کوئی بھی لکھنے والا یا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ قرآن، اس میں کوئی بھی آپ کو یعنی غلط کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یہ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہے، اور اس کو علاوہ ہمیں اور کسی چیز کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 6 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن اور قرآن کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ آیت ہے سورہ 6 کی 19 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو قرآن میں اتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ ہماری جو لا کا سورس آف لا ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، ہمارے دینی احکامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ کسی اور کتابوں کو، کسی اور سورس کو فالو کرتے ہیں، جو جیسا کہ حدیث اور سننا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نعوذ باللہ کو اس حدیث اور سننا کے بغیر جو ہے قرآن مکمل نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن وہ اپنے اللہ کے آگے رب العالمین کے حضور جب حاضر ہوں گے تو اس کا پورا مکمل جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کسی اور سورس کو ملانے کا نتیجہ کیا ہے، کیونکہ حدیث اور سننا جو ہے وہ فیبریکیشنز ہیں، وہ اللہ کے رسول کے نام سے گڑھ دی گئی ہیں باتیں، جو کہ رسول کسی صورت میں بھی قرآن کے علاوہ اور کوئی بھی چیزیں لوگوں کو نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ اس قرآن کو ہی اس نے جو ہے جس طریقے سے اللہ نازل ہو رہا تھا اس کی سول کے اوپر، روح کے اوپر، وہ اسی طریقے سے اس نے آگے بیان کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کو کسی اور ٹیچنگز کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو یہ ساری جو ہے پرافٹ محمد کے نام کے ساتھ جو ہے لگا دی گئی ہیں حدیث اور سننا جیسی چیزیں، جو کہ جن کا کوئی بھی ہمارے ریلیجن سے، ہمارے مذہب سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا، اور وہ شیطان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت جو مذہب قرآن میں موجود ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو مذہب کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اسلام کو، وہ اس کا کہیں بھی آپ کو تعلق جو ہے وہ قرآن سے نظر نہیں آئے گا۔ ہر چیز میں جو ہے کرپشن آ چکی ہے، نمازوں سے لے کے کلمہ مین چیز ہے، ایک اللہ کی واحد لا شریک کی عبادت کرنا، اس کلمے میں بھی انہوں نے ملاوٹ کر دی ہے، اور اسی طریقے سے سارے ہم جو دیکھیں آج کے دور میں جو بھی مذہب اسلام کو لوگ فالو کریں، جو کہ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں آپ کو کرپشن نظر آتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے یہ حدیث سننا، قرآن کے ساتھ دوسری چیزوں کو فالو کرنا، اور ان کو بھی قرآن جتنی ہی اہمیت دینا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر گمراہی کے راستے پہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آیت نمبر ہے اب 116، جس میں میں پڑھوں گی انشاءاللہ
If you obey the majority of people on earth, they will divert you from the path of God. They follow only conjecture, they only guess. उसकी उर्दू है, अगर तुम जमीन पर लोगों की अक्सरियत की अतात करोगे तो वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे। वो सिर्फ कियासाराई करते हैं, वो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। आयत नंबर 117, Your Lord is fully aware of those who stray off his path, and he is fully aware of those who are guided. तुम्हारा रब उन लोगों से पूरी तरह बाखबर है जो उसकी राह से भटक गए हैं, और वो उनसे पूरी तरह बाखबर है जो हदायत याफ्ता है। तो ये दो आयतें जो हैं, इसमें देखें अल्लाह ताला ने कितनी क्लियर हमें बता दिया है कि अक्सरियत जमीन पर जो लोगों की अक्सरियत है वो इस किताब पे यकीन नहीं करेंगे। यानी अगर वो यकीन भी करेंगे तो वो गलत तरीके से उसको फॉलो करेंगे, और वो मेजोरिटी अल्लाह ताला कह रहे हैं, अक्सरियत। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम उन लोगों की जो अक्सरियत में लोग हैं, अगर तुम उनके रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे, और वो सिर्फ अपने कयास आराइयां और अंदाजे लगाते हैं। अब आज के दौर में देखें, जो मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं उनमें मेजोरिटी लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने मेजोरिटी जो के हैं, जो सारी दुनिया के मुसलमान हैं, अगर आप उनसे पूछें तो उन्होंने मतलब के साथ कुरान नहीं पढ़ा हुआ होता। तो वो कुरान को अरबी में पढ़ते हैं, जिससे एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं। तो वो अपने अंदाजे लगाते हैं जो उनके माँ बाप उनको बताते चले आए हैं, या जो कुछ उनके जो उल्मा बैठे होते हैं, मौलवी बैठे होते हैं, वो उनको जो बताते हैं वो उन पे अंदाजे लगा के उस पे चलते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आखिर हम अरबी में कुरान है तो हम पढ़ के उसको ट्रांसलेशन के साथ तो पढ़ के देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं उस कुरान में। वो इस कुरान को सिर्फ और एक सवाब की किताब समझते हैं, कि जो कि हम भी यही कुछ करते थे सबमिशन में आने से पहले, कि ये कुरान के को अरबी में पढ़ लो, पता नहीं है आपको कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आपको सवाब मिल जाएगा। इस इसके साथ अब हमें रियलाइज हुआ, जब हमने कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा और समझा, तो अल्लाह ताला ने हमें हम पे इतनी बड़ी रहमत और मर्सी की। हमें एक बताया कि कुरान को किसी भी और लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ सकते। द लैंग्वेज जो हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमें सिर्फ उसी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अमल की किताब है। ये इस पे चलने की किताब है, एक सच्चे रास्ते पर चलने की किताब है। ये सवाब की किताब नहीं है जो कि मेजोरिटी इंसानों ने, अक्सरियत जो है इस अर्थ पे इंसान जो है वो इसी तरीके से, एक तो उसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। दूसरे जो अपने आप को उल्मा कहते हैं, या जो समझें जो सऊदी अरेबिया में अरबी बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये किताब जो है ऐसे ही है जैसे उनकी अपनी जबान में ना आई हो। क्यों? ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता कि वो क्योंकि उन्होंने उस किताब के साथ और चीजों को जब फॉलो करना शुरू किया, जो भी इंसान अर्थ पे, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अल्लाह की किताब के साथ किसी और चीज को शामिल करेंगे उसमें, तो वो मिलावट उसी वक्त हो जाएगी, और उसके बाद उनको सीधा रास्ता शैतान देखने ही नहीं देगा। शैतान उसको अपने रास्ते पर उन लोगों को चलाई जाएगा। और मेजोरिटी अक्सरियत जो इंसानों की है, वो इस वक्त अगर आप देखें, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मजहब में, हर जो है उसमें करप्शन और मिलावट आ चुकी है, और शैतान पूरे तरीके से इंसानों को पे कंट्रोल किए हुए है, और उनको अपने रास्ते पर चलाई जा रहा है। और लोग समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा आखिरत के दिन, जब उनको पता लगेगा कि वो तो शिर्क कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने वाहिद कहा है शिर्क के बारे में
کہ اللہ تعالیٰ اس شرک کرنے والے اگر اس کی موت آ جاتی ہے شرک کی حالت میں تو اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن میں کہ ہم اور جس کے چاہیں گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن ایک واحد گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور وہ ہے شرک۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگ کے ہیلپ مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ سے ہمیشہ جو ہے بچائیں اور ہمیشہ محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر میں اب پڑھتی ہوں 118 سورت نمبر 6 کی۔ You shall eat from that upon which God's name has been pronounced, if you truly believe in his revelations. تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم واقعی اس کی آیات پر یقین رکھتے ہو۔ آیت نمبر 119، chance to remember God, mention God's name before you eat. Why should you not eat from that upon which God's name has been mentioned? He has detailed for you what is prohibited for you, unless you are forced. Indeed, many people mislead others with their personal opinions without knowledge. Your Lord is fully aware of the transgressors. اس کی اردو ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع، تم کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ یہ ہے ہیڈ لائن۔ اب اس کی آیت ہے، تم اس میں سے کیوں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو کچھ منع کیا گیا ہے اس کی تفصیل اس نے تمہارے لیے بیان کر دی ہے، بشرطے کہ تم مجبور نہ ہو جاؤ۔ در حقیقت بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی ذاتی رائے سے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تمہارا رب حد سے گزر جانے والوں سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے کمینڈمنٹ بتائی ہے ہمیں کہ ہمیں کھانے سے پہلے، آیت نمبر 118 میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو چیز بھی کھائیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، یعنی جیسے کہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا مطلب ہے شروع کرتی ہوں میں رب کے نام سے جو بہت مہربان اور رحیم ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کا مطلب اردو میں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہمیں کچھ بھی کھانے سے پہلے، یہ کمینڈمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں کچھ بھی کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں کسی بھی چیز سے، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے رب کو یہ بیسٹ طریقہ ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم، رات کے ٹائم، ظہر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں، غور کریں کہ آپ پورے دن میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں، کتنی دفعہ پیتے ہیں، کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اور پینے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ تو اس طریقے سے ہم ان لوگوں میں، مومنوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ ہر پل کوشش کرتے ہیں یاد رکھنے کی اپنے دل اور دماغ میں۔ اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے کریڈٹ ارن کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، کیونکہ یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ ویسے تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ہمیں حکم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری روحوں کے لیے، سولز کے لیے، یہ ہماری بہت اہم کمینڈمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو کو ہمیں
ساری زندگی فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیں وہ چیزیں جیسے کہ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں کھانا سے پہلے، یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں کہتے ہیں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری سول اس کے ساتھ گرو ہوتی ہے، یعنی ہماری سول بڑی ہوتی ہے۔ جتنی بڑی سول ہوگی آخرت کے دن، اتنی وہ اپنے رحمان، اپنے رب کے نزدیک ہوئے گی۔ اور جن لوگوں نے اپنی روحوں کو صحیح طریقے سے شیپ کیا ہوگا ساری زندگی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو فالو نہیں کیا ہوگا، ان کی روحیں بھی اتنی ہی چھوٹی ہوئیں گی کہ وہ، جیسے کہ آپ مقابلہ کر لیں کہ ایک شہر کے ایک سمجھے ایک کنٹری کے مطابق جتنی لمبی اور اونچی سول ہے ایک، وہ جو مومن کی سول ہے، یا پھر ایک جو کیٹ یعنی بلی کی سائز کی کوئی سول ہوگی، جنہوں نے ایک رب العالمین کے ساتھ کسی اور چیزوں کو شریک کیا ہوگا، یا پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو فالو ہی نہیں کیا ہوگا، تو ان کی سولز میں اور جو مومن ہوں گے ان کی سولز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ کیونکہ وہ سولز جو کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سولز ہوں گی آخرت کے دن، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی انرجی، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہے کہ ہمیں اپنی سول کو، کوشش ہماری یہ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنی ہے کہ جتنی ہم اپنی سول کو بڑا کر سکتے ہیں آخرت کے دن کے لیے، تو اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے، اتنی ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ اور جس میں کہ ایک سب سے، جیسے کہ میں نے یہ آیات پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بیوٹیفل آیت ہے جس کے ذریعے ہم جتنا بھی رب العالمین کو یاد کریں گے اتنا ہماری سول کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہیں 119 میں، کہ تم میں سے تم تم اس کھانے میں سے کیوں نہیں کھاؤ گے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے منع کیا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ آیات میں قرآن کی ہمیں بتا دیا ہے کہ 4 فوڈ ہیں یا 4 گوشت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو قرآن میں بتا دی گئی ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ ہم ہر چیز پہ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے ہم کھا سکتے ہیں، اور جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں شامل کریں گے اتنا ہی ہماری روح کے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کسی قرآن کا علم نہیں ہے پراپر طریقے کا، اور وہ لوگوں کو جو ہے اپنی جو ایک ہوتی ہے ذاتی رائے ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں یہ جو حلال حرام کا چکر چل پڑا ہے مسلمانوں میں، یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے بغیر علم کے اپنے ذاتی رائے سے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ جو انہوں نے حلال کر دیا ہے کہ یہ جی حلال دکانیں ہیں، دوسری دکانوں سے آپ کچھ بھی کھائیں گے تو حلال نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ہمیں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے وہ پورک ہے جو اس کا گوشت کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ وہ گوشت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے، وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ فوڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ڈیڈیکیٹڈ ادر دین گاڈ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کسی اور کا نام بھی لیا گیا ہو، جیسے کہ پروفٹس کا نام لیا جاتا ہے، جیسے کہ انسانوں کے نام لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پہ ہم نہیں کھا سکتے۔ بیسیکلی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 سے 5 چیزیں قرآن میں بتائی ہیں ڈیٹیل میں کہ ہمیں ان چیزوں سے منع ہونا ہے، لیکن آج کے دور میں انسانوں نے، مسلمانوں نے ساری پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ہیں جن کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، پرسنل اوپینین کے ساتھ، ذاتی رائے کے ساتھ، اور جس کا
वो समझते हैं कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वो उनके लिए इस दुनिया में उन्होंने अपने लिए मुश्किलें वैसे ही खड़ी कर दी कि हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते। अपनी मर्जी से वो जो जो चीजें उन्होंने बना के अपनी बनाई हुई है, वो उन्होंने लोगों को न सिर्फ खुद गुमराह होते हैं, बल्कि उन लोगों का गुनाह भी अपने सरों पे लेते हैं जिनको वो गुमराह करते हैं अपनी गुमराही की वजह से। सो अल्लाह ताला हमें हम सबको बचाएं। तो आज आखिरी आयत में पढ़ती हूँ, यू शैल अवॉइड ऑब्वियस सिंस as well as the hidden ones. Those who have earned sins will surely pay for their transgressions. इसकी उर्दू है, तुम सरी गुनाहों के साथ साथ पोशीदा गुनाहों से भी बचो। वो जिन्होंने गुनाह कमाए हैं यकीनन अपने गुनाहों की कीमत चुकाएंगे। तो जो भी गुनाह एक मुख्तलिफ किस्म के, कुछ कुछ गुनाह जाहिर इंसान को जाहिर नजर आते हैं, कुछ छुपा के इंसान करता है, और कुछ पोशीदा गुनाह होते हैं। तो उन सब गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें गुनाहों से बचने के लिए हुक्म दिया है कि तुम उन गुनाहों से बचो और अपने आप को शैतान के रास्ते पर चलने से बचाओ। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि जो ये गुनाह करेंगे, और जिनमें से सबसे बड़ा गुनाह जो है वो है शिर्क, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि उसका हिसाब और उनको अपने आखिरत के दिन उसकी कीमत जो है, अपने गुनाहों की कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। तो माशाल्लाह मैंने अब ये यहाँ तक मैंने आज की कुरान स्टडी पढ़ी है। तो इंशाल्लाह मेरे बहन भाई बैठे हैं, तो अगर कहीं पे मुझसे गलती है हुई है या कोई मिस्टेक हुई है, तो वो उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको और वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सिस्टर, माशाल्लाह। माशाल्लाह सिस्टर, बड़ी प्यारी और अच्छी अल्लाह ताला की हाँ, मदद से रहमत से कुरान स्टडी की है। माशाल्लाह, प्रेज गॉड। प्रेज। मैं एक माशाल्लाह सिस्टर ने बहुत क्लैरिटी के साथ सारे पॉइंट्स बताए हैं। ये जो आयत पढ़ी हैं और उन पे रिफ्लेक्ट किया, एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा जरा डीपर जाना चाहती हूँ। जो है ना ये हदीस वाला, कि अल्लाह ताला की, जब अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि कि अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये बात रिपीट की है अल्लाह ताला ने, कि कुरान एक मुकम्मल, कामिल और मुफस्सिल किताब है और सिर्फ यही मजहबी रहनुमाई का वाहिद जरिया होना चाहिए, होगा। क्योंकि वो लोग जो कुरान के अलावा कोई और चीजें मजहबी रहनुमाई के लिए कंसल्ट करते हैं, तो वो अल्लाह ताला की इस बार बार कही हुई बात के मुनकिर हैं। वो इस बात पे यकीन नहीं करते कि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मुकम्मल है, तफसीली है, जामे है, तो और सच्चाई के साथ है, यही सच्चाई है सिर्फ। तो उसको वो लोग अब यहाँ पे अल्लाह ताला की मैं एक आयत पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। इसका उर्दू में मैं तर्जुमा पढ़ रही हूँ, ये 2-3 आयत इकट्ठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा 20 124 से लेके 127 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे पैगाम यानी कुरान को नजरअंदाज किया और इसकी जिंदगी तंग होगी, हम क़यामत के दिन इसे नाबीना खड़ा करेंगे। वो कहेगा, है मेरे परवरदिगार, आपने मुझे नाबीना क्यों जिंदा किया, जबकि मुझे पहले या पिछली जिंदगी में दिखाई देता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये इसलिए कि हमारी आयत तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने इन्हें भुला दिया और इसके नतीजे में आज हम तुम्हें भूल गए। चुनाचे हम इस तरह उनको सजा देते हैं जो हदूद से तजावज कर जाते हैं और अपने रब की आयत पर यकीन करने से इनकार करते हैं, और यकीनन आखिरत की सजा कहीं बदतर है
اور ہمیشہ کے لیے. تو یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ جن کے پاس آیات آئیں، یعنی انہوں نے پڑھا بھی صحیح، اور وہ اس کو منہ سے تو نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مگر اس کے ساتھ ہمیں تفصیل چاہیے، یا ہمیں پروفٹ نے کیا کہا. پروفٹ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے علاوہ کوئی اور پیغام دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں ایک جگہ کہ اگر اپنے سے کوئی نبی اپنے سے کوئی بات کہے گا، ہم ریولیشنز کو بند کر دیں گے. یعنی پھر نبی ہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی خود ہی اپنی باتیں کرتا رہے، میں تو اس کو وہی نہیں بھیجوں گا. آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ٹیچنگز اپنی طرف سے تفصیل میں دیتے رہے اور دیتے رہے، اور کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں. پھر قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ پھر لوگ کہتے ہیں قرآن تو بڑا مشکل ہے، ایسے نہیں سمجھ آ سکتا حدیث کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن میں ہم نے تو آسان بنایا ہے ریلیجن کو بھی، اور قرآن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ٹیچر ہوں. ماشاء اللہ. سب اتنا ہی. السلام علیکم. میں یہ جو آیت ہے 116 اسی ابھی سسٹر نے پڑھی تھی، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 116، جس کا ترجمہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تم زمین پر لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. وہ صرف قیاس آرائی کرتے ہیں، وہ صرف اندازے لگاتے ہیں. تو اس کے اوپر نا یہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے بہت ماضی کی بہت ساری ایسی سچویشن جو ہیں وہ فوراً یاد آ جاتی ہیں، ایسے لوگ یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ بحث کی تھی میرے ساتھ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو میجورٹی ہے پوری اتنی مسلم دنیا ہے، یہ سب جو ہے یہ غلط راستے پر ہیں، اور تم تھوڑے سے لوگ جو ہو کہتے ہو وہ تم لوگ صحیح ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو کیا ماضی، کیا مستقبل، کیا حال، ہر چیز کا ان کو علم ہے. تو انہوں نے خود بتا رہے ہیں یہاں پر کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے. لوگوں کی اکثریت کی اگر اطاعت کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ جو لوگوں نے سوال کیے تھے اس کا جواب ہے ان کو کہ ایسا ہوگا پھر. کیونکہ اگر ہم قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب بھی پیغمبر بھیجتے تھے، رسول بھیجتے تھے رحمان، تو بہت زیادہ تعداد جو تھی وہ نہیں مانتی تھی. صرف بہت ہی چند ایک تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جو ان کی باتوں کو مانتے تھے اور اور جو پیغام تھا اس کو قبول کرتے تھے اور اسی کی پیروی کرتے تھے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے. زندگی کو قرآن کے مطابق بسر کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس کو جیسے بھی سسٹر نے کہا تھا کہ ثواب کی نہیں ہے. تو میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی، میرا اپنا پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو بالکل یہی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کے اندر کی وکڑنیس ہے، جس کی وجہ پر وہ اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو رد کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا جواب ان کو دیا ہے کہ اکثریت کے پیچھے مت چلو، اکثریت تو تمہیں گمراہی میں لے جائے گی. ہمیشہ اقلیت بہت ہی تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کے خالص تابع دار اور فرما بردار سرونٹس رہے ہیں، جنہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی
خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے، جو احکامات ہیں، انہی کو کی پیروی کی اور انہی کے مطابق زندگی بسر کی. بس میں یہ شیئر کرنا چاہتی تھی. ماشاء اللہ، تھینک یو. ماشاءاللہ. میں تھوڑا سا ایک دو اور چیزیں جو ہے نا ان پہ روشنی، اور بہت امپورٹنٹ ہیں یہ، کہ جب کوئی اور ذرائع، ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ کفر کے برابر ہے. یعنی کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان رہے ہیں اور ان کے احکامات پہ چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیز آپ چیک کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور کیا آپ ایسے کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو یہ میں وضو کی بات کر رہی ہوں، سوری، نماز کی. اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو اپنے چہرے کو دھوئیں، اپنے ہاتھوں سے لے کے کونیوں تک اپنے سروں پر مسح کریں اور اپنے پاؤں دھوئیں. مگر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے، 7 کائناتوں کے بنانے والے، اور اس کے اندر کی ہر چیز اور اس کے اندر کے ہر لاز، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی الفاظوں کی کمی تو نہیں تھی کہ مزید اس کو لمبا کر دیتے. آپ اپنے آپ سے سوال ہم پوچھیں، کیا ہم اس طرح وضو کرتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا اس میں کچھ ایڈ کرتے ہیں؟ دوسری چیز نماز کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ نمبر 17 میں آیت 110، جب آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز بہت بلند نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت آہستہ، آپ ایک معتدل آواز کو برقرار رکھیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. کچھ لوگ پوری نماز میں بالکل سائلنٹلی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے مائنڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ آیات صبح کی نماز منہ سے پڑھتے ہیں، پھر باقی نمازیں نہیں پڑھتے اس طرح، اور وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی کئی بدعتیں بنی ہوئی ہیں، مگر قرآن کو نہیں فالو کرتے. تو یہ ایک روزمرہ کی میں مثالیں دے رہی ہوں. اور تیسری چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مسجدوں کے بارے میں اور نماز کے بارے میں. یہ اللہ تعالیٰ جو مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 72 ورس 18 میں، مساجد کا تعلق خدا سے ہے، لہٰذا خدا کے نام کے سوا کسی دوسرے کا ذکر نہ کرنا. لیکن آج کے مسلمان جو یہ بات اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے اور اس کو بھی توڑتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں میں پروفٹ محمد، پروفٹ ابراہیم، ان کی تعریف، تسبیح وہ کرتے ہیں. اور بالکل جو ہے اگر آپ مسجدوں میں جاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ انسانوں کے نام لگے ہوئے ہیں. کئی پروفٹ بھی انسان تھے. ان کی مذہب ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، مذہب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا. اور ہم تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. جبکہ آپ دیکھیں گے نہ صرف پروفٹ بلکہ ان کے جو ہے پہلے والے جو فالوورز تھے ان کے نام بھی لگے ہوئیں گے. ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کی کتاب بھیجی ہے قرآن، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو کوشچن کرنا ہوگا یہ بات. تھینک یو، بس اتنا ہی. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. یہ ویسے واقعی اب جیسے آپ نے کہا کہ اکثریت یہ بھی ایک ویسے طرح سے انسان کے لیے سائن ہے کہ اگر وہ میجورٹی میں ہے تو وہ بھی ایک کوشچن مارک پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اکثریت جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی، مطلب اکثریت غلط راستے پہ ہوگی. مطلب آپ دیکھ لیں کتنی واضح اگزامپلز ہیں
نبیوں پیغمبروں کی دیکھیں، جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے تھے تو گنے چنے لوگ ہی ان کو فالو کرتے تھے صرف، اور یہ مطلب بہت ہی اقلیت کی بھی اقلیت، مائنورٹی آف دا مائنورٹی. یہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ میں صرف یہ یہاں پہ نا تھوڑا سا فلو آف دا قرآن، جیسے آپ کوئی سٹوری فالو کر رہے ہوتے ہو نا، اور پھر کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں. 108 سے میں سٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹ کائنڈ آف رفلی بات کریں گے کہ سوری 109 سے کر لیتے ہیں کہ اس میں 109 میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ یہ ہے، اپنی طرف سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے کس قوم کو کیا چیز کیسے دینی. ایون ایک استاد بھی ہوتا ہے نا، جس ٹیچر جس کلاس کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کس لیول کی کلاس ہے. کبھی وہ اگر 7ویں کو پڑھا رہا ہے تو کبھی جا کے 5ویں کو پڑھائے گا، تو اس کو پتہ ہے کہ 5ویں کے بچوں کو میں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے، 8ویں کے بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، میٹرک کے بچوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. وہ اس کے لیول پہ بات کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا لیول بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور جانتے ہیں کس قوم کو کس طرح کی بات کرنی ہے. ہم اپنی طرف سے اگر ڈیمانڈ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو آبجیکٹ کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں معجزہ آ جائے. اور پھر 110 میں دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ جب اس طرح لوگ کرتے ہیں تو ان کے پھر نا انہوں نے کفر کیا، رائٹ. ابھی آپ کڑیاں ملاتے چلے جائیں. وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ڈس بلیو کیا، اللہ تعالیٰ کو آبجیکٹ کیا جیسے شیطان نے کیا تھا، تو پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر. اب یہ کنیکشن بنتا جا رہا ہے. پھر 111 میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑے سے بڑے معجزے کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے پردے ان کے پہ پڑ جائیں گے کہ فرشتے اور مردے بات کرنا شروع کر دیں تو بھی یہ لوگ سمجھ نہیں پائیں، کیونکہ انہوں نے کفر کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد بڑی سے بڑی چیز بھی آ جائے یہ نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک دم سے اللہ تعالیٰ حدیث سننا کے بارے میں لے آتے ہیں کہ ہم نے ہر مطلب نبیوں کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. سیم چیز ہمارے ساتھ بھی ہوئی اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ بھی دی. امیجن کریں کہ کسی کو وارن کر رہے ہو، بتا رہے ہو کسی کو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ نہ کرے. جیسے امیجن کریں آپ کہ کسی کو کوئی کہیں کام کے لیے گیا، اس کو پتہ ہی نہیں وہاں کیا کس قسم کی سچویشن کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، تو وہ پہلی بار شاید لرن کرے، سمجھے کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اگلی بار وہ بچے گا. ٹھیک ہے. وہ ایکچولی اس نے ایک ایکسپیرینس سے گزر کے سمجھا. اللہ تعالیٰ ہمیں پری وارن کر رہے ہیں، اس سے بھی پہلے مثالیں دے کے قرآن بھرا پڑا ہے، اور وہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سیم چیز آپ پیج پلٹتے چلے ہیں. وہ وارن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وارن پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ تمہیں ایکسپیرینس سے گزرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دیکھو تمہارے سامنے میں نے قصے سارے بیان کر دیے ہیں، اور یہ تم نے جو بھی جس طرح باتیں کی، تم بھی اگر کفر کرو گے، تم بھی اگر میرے میریکلس کو چھوڑو گے تو تمہارے پہ پردے پڑ جائیں گے. ہمارے پاس 19 کا معجزہ ہے، پردے پڑ جائیں گے. اس کے بعد تمہارے پاس کچھ بھی آ جائے تم نہیں سمجھ پاؤ گے. پھر شیاطین یہ وہ سارے مردے بات کرنا شروع کر دیں. یہ دیکھیں ہمیں ایکسپیرینس سے گزرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ ہمیں ویسے ہی بتا رہے ہیں پہلے سے. صرف اس تھاٹ کو ہی آپ صرف غور کریں، صرف اس تھاٹ کو ہی کہ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے. ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. اس کے باوجود اتنی اکڑ ہے انسان کے اندر. امیجن کریں کہ کیا ہم قرآن کو ریفیوز نہیں کر رہے، واضح طور پہ ریفلیکٹ آن دس کہ ہم نے اس کو کمپلیٹلی طور پہ ریجیکٹ کیا ہوا ہے. یہ واضح طور پہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں 113 میں. اب دیکھ لیں وہ یہ اس لیے کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. یہ بات اس کو واضح کرتی ہے کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ کرائٹیریا کہ جب انسان کا آخرت پہ یقین ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھیں. بس آپ یہ آیتوں کو نا کنیکٹ کرتے جائیں بیسیکلی، اور 113 میں ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایسا معیار فراہم کرتا ہے جو کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ ہے چیز، قرآن ایسا معیار فراہم کرتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آیا ہم واقعی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں. یہ اس کے فٹ نوٹ ہے 113 کا. جس غور کریں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عمل سے بتا رہے ہیں، کیونکہ آخرت پہ یقین رکھنا ایمان کی بہت ہی امپورٹنٹ، جیسے اللہ پہ یقین رکھنا اور آخرت پہ یقین رکھنا
اور ایک نیک بندہ ہونا، یہ 3 منیمم کرائٹیریا میں بھی آخرت پہ یقین رکھنا وہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 جگہ پہ قرآن میں، اتنا امپورٹنٹ ہے. سو یہ چیز ہمیں قرآن ہمیں معیار بتاتا ہے ایگزیکٹلی کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کہ آپ کو شاید یاد ہو جیسے ایسے ایگزامز ہوتے تھے تو ہم لوگ پہلے پری ٹیسٹ کرتے تھے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے میں کہاں پہ ہوں. تو قرآن ہمیں ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ آیا ہمارا یقین ہے کہ نہیں. پھر ایک دم سے دیکھیں قرآن فلی ڈیٹیل، جیسے آپ کڑیاں میں لاتے چلے جائیں، انکار کرنا، پھر یہ کرنا، پھر وہ، پھر حدیث سننا کی بات اللہ تعالیٰ ایک دم سے لے آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک دم سے قرآن فلی ڈیٹیل. امیجن کریں جیسے، اور یہ آپ 114 پڑھ کے دیکھ لیں، واضح طور پہ اس میں لکھا ہے کہ شیل آئی ایکسیپٹ، کہ جب میرے پاس میں کیوں ایسی چیز کو قبول کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک مکمل تفصیل کے ساتھ ایک کتاب دے دی. اگر کہیں حدیث سننا کا یہاں ہوتا بھی تو یہاں پہ لکھا نہیں ہوتا، بندہ غور کرے. سورت 31 کی بھی آیت 6 آپ نے مینشن کی تھی، اس میں بھی سورت 31 کی 31 کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی آیتیں پڑھ کے دیکھیں، صرف قرآن کا ذکر، صرف اور صرف قرآن کا. پھر ایک دم سے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادر دین لہو الحدیث کا ورڈ یوز کیا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتابیں لے، اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ ورڈ یوز کیا کہ انسانوں میں ایسا بھی ہے. اور پھر عربی کا ورڈ ہے لہو الحدیث، بیکار سی حدیثیں جو ادھر ادھر کی باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں. اگر حدیث کا ورڈ قرآن سے ایڈ ہوتا تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں آیت کے اندر اس کا ذکر ہوتا قرآن کے ساتھ. صرف اور صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے، اونلی اینڈ اونلی قرآن. ایک دم سے 6 میں بالکل آؤٹ آف. یہاں بھی آپ دیکھیں پچھلی آیت میں قرآن کا ذکر ہوا، ایک دم سے ایک سورہ ایک نمبر 114 میں صرف اور صرف قرآن کا ذکر ہے. That's it, fully. اور وہ بھی ایسا کہ فلی ڈیٹیل سمجھانے کے لیے ہمارے لیے. اس سے زیادہ تفصیل میں کیا جا سکتا ہے انسان. یہ باتیں ہی اتنی آپس میں تفصیل میں، اتنی زیادہ کلیئرٹی، اتنی زیادہ بیسک انڈرسٹینڈنگ کہ کسی کو آپ کو چیز سمجھا رہے ہو اتنے ایزی لیول پہ جا کے سمجھانا. پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا جب آپ نے میرے خیال اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، پھر فرشتے بھی اتر آئے تو بھی آپ کے سامنے 2 جمع 2، 2 ایپل اور 2 ایپل رکھ دیے، وہ 4 نظر بھی آ رہے ہیں، نہیں نظر آئے گا آپ کو، بالکل نظر نہیں آئے گا. یہ اتنی بات کلیئر ہو جاتی ہے. پھر آگے وہی چلتے چلے جائیں کہ 115 اور 116، اگر تم زمین پر لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں یقین سے ہٹا دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیا پوائنٹ سے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اکثریت کو فالو کرو گے. اور دیکھ لیں ہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو تو فیوچر کا حال پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی قرآن میں لکھ دیا انسان یہ ہو کے رہے گا. چاہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یہ چیز بدلے گی نہیں. اکثریت شیطان ہی کو فالو کرے گی. ہر مذہب میں دیکھ لیں بہت گنے چنے لوگ ہیں پوری دنیا میں. بس یہ میں نے ماشاءاللہ کہنا تھا کہ آپ صرف اور صرف آپ لنک بناتے جائیں ایک آیت کا دوسری آیت سے. اور صرف جب لنک بنائیں گے تو آپ کو جو معاملہ ہے اتنا اور زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا. اگر آپ کو آلریڈی سمجھ میں آ گیا تو آپ کو اس میں اور نئی چیزیں نظر آئیں گی. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو اس طرح لنک جب بنائیں گے تو آپ کو چیز اور بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. جیسے وہ فارمولے ہوتے ہیں نا، ایک سٹیپ بائی دوسرا سٹیپ، پھر اگلے سٹیپ الجبرا کے. تو جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور اب اگر آپ کو فارمولہ آلریڈی پتا ہوگا تو آپ کے لیے ماشاءاللہ اور آسانی ہوگی. پریز گاڈ. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 114 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی، وہی جو آپ بتا رہے ہیں سمپل اور اس میں الفاظ میں بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذریعہ قانون تلاش کرو. کیا یعنی کہ یہ نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ پڑھا کہ کیا ایسے کرو گے؟ کیا نبی اللہ کے سوا کسی اور ذریعے کو قانون کی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور تمام حقائق کی کتاب مکمل بھیجنے کے بعد تو پوری تفصیل. اور اس ورس کا نمبر 114 ہے، 114 ہے. سبحان اللہ، مکمل قرآن کی ٹوٹل سورج جو ہے 114 ہے اور 19 کا ڈویزبل ہے وہ ماشاءاللہ. اور اوپر نیچے پھر اللہ تعالیٰ پھر 115 میں کوئی چیز اس کے الفاظ کو منسوخ نہیں کرے گی، جبکہ حدیث
کانٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن، منسوخ کرتی ہے، تو آپ نے پھر کس کی بات مانی ہے؟ کیا محمد پرافٹ محمد جو ہیں وہ اس طرح کی حدیثیں ایشو کر سکتے تھے جو کہ قرآن سے میچ ہی نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سورہ 7 کی بھی آیت نمبر 52 بھی سیم ہیڈنگ ہے، قرآن فلی ڈیٹیل. بس یہ تھوڑا سا اس کو پڑھوں گا. وی ہیو گیون اسکرپچر دیٹ از فلی ڈیٹیل ود نالج گائیڈنس اینڈ مرسی فار دا پیپل ہو بلیو، کہ ہم نے ان کو ایک کتاب دی ہے جو مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، فلی ڈیٹیل، ہر چیز اس میں بیان کر دی گئی. جیسے اس کی ماشاءاللہ پہلے بھی ایک دو ایگزامپل دی تھی، جیسے آپ وہ مسالوں کے ڈبے لیتے ہیں نا، اس کے پیچھے صرف شارٹ کٹ میں وہ ریسیپی لکھی ہوتی ہے، اگر اس کو بھی فالو کر لو تو آپ کی چیز بن سکتی ہے جو ڈش بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک بک ہے اور آپ ویڈیو دیکھ کے اور اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو بنایا جا رہا ہے تو بہت آسانی سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ نہ صرف مکمل ہے، یہ فلی ڈیٹیل فل کمپلیٹ کے ساتھ. ابھی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں سورہ 6 کی، آپ جیسے وہ ماشاءاللہ ہم لنک بناتے جا رہے تھے، تو کیسے وہ بات کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں اور جس انداز میں یوز کیے ہیں کہ انسان کو آسانی کے ساتھ، جیسے دماغ سپنج ہو جاتا ہے، وہ پانی ابزورب کرتا ہے، وہ بات ہوتی ہے. لیکن جب انسان اس ساری چیز معاملے کو دیکھتے ہو واضح طور پہ پھر بھی ریفیوز کرتا ہے، پھر وہاں پہ وہ والی کیفیت آنی شروع ہوتی ہے کہ پھر وہ پردے پڑھنے شروع ہوتے ہیں کہ آپ کہ جب قرآن الون مینشن کیا جاتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں صرف اس بات سے کہ صرف قرآن کو کیوں الون مینشن کر رہے ہو، صرف لا الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے ہو، اس کے ساتھ نام کیوں نہیں لگا رہے. تو پھر وہ آخرت پہ یقین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. پھر یہ دیکھیں کتنی بہت ہی یہ نا کریٹیکل بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. with knowledge guidance and mercy for the people who believe. سے believe کا ورڈ آپ دیکھیں، جس نے بلیو کر لیا کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے اور صرف قرآن alone فلی ڈیٹیل سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے جس نے بلیو کیا، دوز ہو بلیو، رائٹ، فار دا پیپل ہو بلیو. یہ جو سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 52 کا جو اینڈ ہے، دا پیپل ہو بلیو، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اس میں نالج ہے، ان کے لیے اس میں گائیڈنس ہے، اور ان میں مرسی ہے. تین چیزیں مینشن ہیں. یہ جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں نا آیت کو، تو پھر آپ کو مور چیزیں اس کے اندر ڈیپتھ میں نظر آتی ہیں. کہ نالج ملنا، امیجن کریں قرآن کا نالج ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کو نالج ہے کسی فیلڈ کا، انجینئرنگ کا، اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، رائٹ. آپ کو قرآن کا نالج ملے گا. اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 7 سمندر ٹائمز 2 بھی نہیں ہولڈ کر سکتے. پھر آپ کو آ جاتی ہے گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی، ان کے لیے گائیڈنس ملے گی اللہ تعالیٰ کی. پھر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرسی. یہ تو اس کا تو کوئی ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو قیامت کے دن ہے اس میں ہم لوگ بیک کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مرسی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت. یہ دو چیزیں کی ہمیں اشد ضرورت ہوگی قیامت کے دن. تو یہ دیکھیں وہی نا 52 صرف آپ یہ اس پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اسکرین کے اوپر، یہ انشاءاللہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا. سو یہ بہت ہی کرٹیکل ہے. جب آپ ورسز کو بریک ڈاؤن کر کے تو اینالائز کریں نا بیسک لیول پہ، تو ماشاءاللہ آپ کو یہ بہت بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا. اگر آپ نہیں کیا تو آپ نالج سے بھی گئے، آپ گائیڈنس سے بھی گئے، آپ اللہ کی رحمت سے بھی گئے، مرسی. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.